हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। किडनैप नॉवेल का आज हम चैप्टर नंबर 8 द जर्नी टू द लोलैंड्स स्टार्ट करेंगे। द जर्नी टू द लोलैंड्स। नशेबी इलाकों की तरफ सफ़र। झगड़ा। आधी रात को हमने कॉलोनी की झोंपड़ी को छोड़ दिया ताकि कोई हमें देख ना सके। कॉलोनी का एक आदमी हमारे साथ आया और हमारा सामान ले गया। वो हमें लोग एरो के उस पार लोग रेनवॉक के ऊपरी सिरे पर कॉलोनी के छुपने की एक और जगह पर ले गया। जितना वक्त हम साथ चल रहे थे, एलन और मैं एक दूसरे से बात नहीं करते थे। कॉलोनी के साथ ताश खेलते हुए हमारे तमाम पैसे खोने पर मैं एलन से नाराज़ था और वो शर्मिंदा था। एक बार फिर मैंने उसे छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचा मैं उतना ही शर्मिंदा होता गया। मैं अपने दोस्त को उस वक्त नहीं छोड़ सकता था जब वो इस कदर ख़तरे में था। मैं एलन से नहीं कह सकता था तुम मुझसे ज़्यादा ख़तरे में हो, मैं ख़ुद से ज़्यादा महफूज रहूँगा। अपना सफ़र अपने तौर पे जारी रखें। अगर आप चाहें तो अपनी जान को ख़तरे में डाल सकते हैं, मैं आपके साथ अपना ख़तरा नहीं लूँगा। लेकिन फिर मैंने कॉलोनी के पिंजरे में एलन के रवैये के बारे में सोचा। जब मैं मुश्किल से होश में था और शदीद बुखार में था तो उसने मुझे पैसे देने पर आमादा किया था। ये उतना ही बुरा था जितना चोरी करना। बावजूद इसके कि मैंने ये तमाम बातें सोची, मैंने उन्हें ऊंची आवाज़ में नहीं कहा। मैं एलन को नहीं बता सकता था कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता सका कि मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। आखिर में एलन ने मुझसे बात की। डेविड, उसने कहा, यह ऐसा नहीं है जिस तरह दो दोस्तों को एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए। मुझे अफसोस है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर आपके पास कुछ और कहने को है तो बराए करम अभी बता दें। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है, मैंने जवाब दिया। वो इस बात पे हैरान दिखाई दे रहा था। मैं जानता हूँ कि मैं कसूरवार था, उसने कहा। हाँ, आप यकीनन कसूरवार थे, मैंने कहा, लेकिन मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं कहा। उसने कहा, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं सख्त कहा लेकिन मुझसे बात नहीं करोगे तो ये और भी बुरा है। क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम मेरी दोस्ती नहीं चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस बात से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। एलन ब्रिक ने पुकारा, क्या आप वाकई सोचते हैं कि जब आप ख़तरे में होंगे तो मैं आपको छोड़ दूँगा? आपको क्यों लगता है कि मैं इतना नापसंदीदा हूँगा? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी दोस्त की मदद करने से इनकार नहीं किया और मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने की हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मैं जानता हूँ, एलन ने कहा। आप सोच रहे हैं कि आपने जहाज़ में मेरी जान बचाई और उसके बदले में मैंने आपकी सारी रकम खो दी है। मुझे आपका इतना कर्जा अदा करने पे मज़ीद मुजरिम महसूस ना कराएं। इस किस्म की तकरीर में मुझे एलन को माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय अब मैं ख़ुद को मुजरिम महसूस करता हूँ क्योंकि मैं जानता था कि मैं बुरा सलूक कर रहा हूँ और उसने मुझे गुस्सा दिलाया। मुझे कुछ कहना है, मैंने कहा। तुम तस्लीम करते हो कि तुम गलत हो और मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। अब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि मैं हंस और गाना नहीं कर सकता। जैसे मैं खुश हूँ कि आपने मेरी सारी रकम खो दी। जल्दी आप मुझसे घुटने टेकने को कहेंगे। खो देने के लिए आपका शुक्रिया। आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या महसूस करता हूँ, एलन ब्रिक। अगर आप दूसरे लोगों के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं तो आप अपने बारे में कम बोल सकते हैं। अगर कोई दोस्त किसी जुर्म के बारे में कुछ नहीं कहता है तो आपको उसके बारे में खुश होना चाहिए और उसे मुजरिम का एहसास दिलाना चाहिए। एक और झगड़ा शुरू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एलन ने कहा। मैं जानता हूँ कि तुम वाकई कैसा महसूस करते हो। हम खामोशी से चलते रहते हैं यहाँ तक कि हम लोग रनवे में छुपने की जगह पे पहुँच जाएं। हमने खाना खाया और बगैर कुछ कहे सोने के लिए लेट गए। अगली सुबह हमारे गाइड ने रोशनी होने से पहले ही लोग के उस पार कतार की। उसने हमें मशवरा दिया कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और उसने कहा कि नशेबी इलाकों तक पहुंचने का बेहतरीन और महफूज तरीन तरीका ये था कि पहाड़ों की चोटियों पर सफ़र किया जाए और फिर दरिया फोर्ट के करीब नशेबी इलाकों में आ जाएं। एलन को उस शख्स का मशवरा पसंद नहीं आया। हम वो रास्ता अख्तियार नहीं कर सकते, उसने कहा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ग्लेनरिची से गुजरना पड़ेगा जो कैम्बल कबीले का मुल्क है। हमें मशरिक़ में जाना चाहिए और उसी तरफ चलना चाहिए।
ایتھول اسٹیورٹس کے ملک کی طرف، وہ میرے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں اور میں ان کے ملک میں زیادہ محفوظ محسوس کروں گا۔ کالونی کے آدمی نے سوچا کہ ایلن غلط تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ ہم اس کی صلاح لیں۔ اس نے کہا کہ کیمبل ملک کے مقابلے اسٹیورٹ ملک میں بہت زیادہ فوجی تھے۔ ریڈ کوٹس آپ کو کیمبل کے ملک میں نہیں ڈھونڈیں گے، اس نے کہا، کیونکہ وہ ریڈ فاکس کے قتل کے کسی کیمبل پر شبہ نہیں کریں گے۔ فوجی وہاں تلاش نہیں کریں گے، ویپن میں ہوں گے، اور وہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ آپ کو کیمبل کے قریب کہیں بھی تلاش کریں گے۔ ایلن واقعی اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا اور اس نے اس شخص کے مشورے پہ عمل کرنے پر اتفاق کیا۔ کلونٹکی پورے اسکاٹ لینڈ میں بدترین جگہوں میں سے ایک ہے، اس نے ناخوشی سے کہا، اور وہاں پہ پرندوں، ہیدر اور کیمبلز کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے راستے سے نشیبی علاقوں تک چلیں گے۔ اے ٹیریبل جرنی، ایک خوفناک سفر۔ ہم پہاڑوں میں چلے گئے اور 3 راتوں تک جنگل، پہاڑوں اور دریاؤں میں سفر کیا۔ ہر وقت بارش ہوتی رہی، ٹھنڈی ہوا چلتی تھی اور اکثر دھند اس طرح اترتی تھی کہ ہمارے لیے راستہ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دن میں ہم گیلے ادر پہ سوتے تھے اور رات کو ہم جتنی جلدی ہو سکے زمین پہ چڑھ جاتے تھے۔ ہم آگ نہیں جلا سکتے تھے کیونکہ زمین اتنی گیلی تھی کہ اگر ہم جلاتے تو سپاہی اس کی روشنی دور سے ہی دیکھ لیتے۔ ہمارے پاس صرف کھانا تھا، دلیا اور تھوڑا سا ٹھنڈا گوشت جو کالونی نے پنجرے سے نکلنے سے پہلے ہمیں دیا تھا۔ یہ جہاز تباہ ہونے کے بعد سے ہماری مہم جوئی کا بدترین حصہ تھا۔ میں کبھی خشک گرم نہیں ہو پاتا تھا اور میرے گلے میں بہت درد تھا۔ جب میں گیلے ادر پر سونے گیا تو میں نے سب سے زیادہ خوفناک چیزوں کے خواب دیکھے جو میرے ساتھ پیش آئے تھے۔ رینسم کی موت، مسٹر شان کا گول ہاؤس کے فرش پہ مردہ پڑا ہونا، اور انکل ایبی نیزر ہاؤس آف شاز کے باہر بارش اور بجلی گرتے سمے کھڑے تھے۔ جب بھی میں بیدار ہوا، میں پانی کے تالاب میں پڑا ہوا تھا اور بارش برس رہی تھی۔ ایلن اور میں اب بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن میں پھر بھی اس پر اور اپنے آپ پر، دونوں پر غصے پر تھا۔ میں معذرت کے لیے خود کو قائل نہیں کر سکا، اگرچہ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن ایلن مجھ پہ مہربانیاں کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ میں گیلا اور تھکا ہوا ہوں، اور اس نے پتھریلی زمین کے مشکل ترین ٹکڑوں پر چڑھنے میں میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے امید تھی کہ میرا غصہ جلدی ختم ہو جائے گا، تاہم میں نے اس کی ہر قسم کی مدد کی پیشکش کو انتہائی ناشکری کے ساتھ رد کر دیا اور اسے اتنی ہی توجہ دی جتنی کہ میں ایک درخت یا پتھر کو دیکھتا ہوں۔ ایلن اسٹارٹس ٹو ٹریٹ می بیڈلی۔ ایلن اب میرے ساتھ برا سلوک کرنے لگتا ہے۔ تیسرے دن کے آغاز پہ ایلن نے کہا کہ وہ میرا سامان میرے لیے اٹھا لے گا۔ نہیں، میں نے سرد لہجے میں کہا، میں خود اسے بہت اچھی طرح سے سنبھال سکتا ہوں، شکریہ۔ ایلن کا چہرہ بہت سرخ ہو گیا۔ میں آپ کو دوبارہ مدد کرنے کی پیشکش نہیں کروں گا ڈیوڈ، اس نے کہا۔ میں صبر کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے رویے نے مجھے بتایا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا۔ وہ اور تیزی سے چلتا تھا، خشک دھنوں کو سیٹی بجاتا تھا اور اکثر مجھے دیکھ کے بہت چالاک انداز میں مسکراتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس نے میری ساری رقم کھونے کے لیے اپنے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی موسم مزید سرد ہو گیا اور بارش رک گئی۔ تیز ہوا چلی جس نے تمام دھند کو اڑا دیا۔ ستارے بہت روشن لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایلن بہت اچھے مزاج میں تھا، لیکن موسم کی تبدیلی میری مدد کرنے میں بہت دیر سے آئی۔ میں ٹھنڈا، تھکا ہوا اور درد سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایلن نے توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے بہت باتیں کرنا شروع کر دی تھیں اور میرا مذاق اڑائے بغیر کبھی بات ہی نہیں کی۔ ہم ایک ندی کے پاس آئے۔ یہاں ایک دریا ہے، آپ کو چھلانگ لگانے کے لیے وہ، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں آپ ندیوں کو چھلانگ لگانے میں بہت اچھے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو چھلانگ لگاتے ہیں۔ وہ مجھ پر اس طرح کئی بار ہنسا، لیکن میں اب یہ کہنے کے لیے بہت دکھی تھا کہ مجھے افسوس ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں زیادہ آگے نہیں چل سکتا اور جلد ہی مجھے پہاڑ کے کنارے لیٹ کر بھیڑ یا لومڑی کی طرح مرنا ہے۔ ہم چلتے رہے اور مجھے بد سے بدتر محسوس ہوتا چلا گیا۔ ایلن نے مجھے دوبارہ بھی کہا، میرے پاس کافی تھا۔ مسٹر اسٹیورٹ، میں نے کہا، آپ میری عمر سے بڑے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔
سیاست میں اس طرح کا تانا دینا شائستہ نہیں ہے۔ وہ میرے سامنے ایک طرف سر رکھ کے رک گیا اور جیک پائپ کی دھن والی سیٹی بجائی۔ یہ پرسٹن پیرس میں مشہور 21 شکست کے بارے میں گانا تھا۔ یہ سن کے میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایلن اس جنگ کے دن شاہی طرف سے لڑا تھا۔ تم یہ سیٹی کیوں بجا رہے ہو؟ یہ ٹوین مسٹر اسٹیورٹ، میں نے شرارت سے پوچھا۔ کیا یہ مجھے یاد دلانے کے لیے ہے کہ آپ دونوں طرف سے لڑے اور مارے گئے؟ ایلن نے سیٹی بجانا بند کر دیا۔ ڈیوڈ، وہ چیخا، یہ وقت آ گیا ہے کہ تم نے اتنا بدتمیز ہو گئے ہو۔ میں نے اس کی تکلیف دہ نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اب سے آپ کنگ جارج اور میرے اچھے دوست کیمل کے بارے میں احترام کے ساتھ بات کریں گے۔ میں ایک اسٹیورٹ ہوں، ایلن نے شروع کیا۔ ہاں، میں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بادشاہ کا نام ہے، لیکن میں نے ہائی لینڈز میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا یہ نام بھی ہے، اور میں ان کے بارے میں سب سے بہتر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اچھی طرح سے دھونے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک توہین ہے، ایلن نے نہایت دھیمی آواز میں کہا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں نے کہا، لیکن مجھے آپ سے اور بھی کہنا ہے مسٹر اسٹیورٹ۔ آپ کو میری طرف کے لوگوں نے پیچھا کیا، کیمبلز اور وکس دونوں نے آپ کو شکست دی، اب آپ ان سے بھاگ رہے ہیں۔ اپنی حیثیت میں آپ کو ان کے بارے میں آپ سے بہتر مرد کہنا چاہیے۔ ایلن ساکت کھڑا رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس نے آخر میں کہا، تم نے کچھ کہا ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ سے اسے نظر انداز کرنے کے لیے نہیں کہا، میں نے کہا، اور میں لڑنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ تم ہو؟ جیسے ہی میں بولتا ہوں میں نے اپنی تلوار اس طرح سے نکالی جس طرح ایلن نے مجھے سکھایا تھا۔ ڈیوڈ، ایلن نے کہا، میں تم سے لڑ نہیں سکتا۔ تم شاید ہی اس کا استعمال جانتے ہو، یہ قتل ہوگا۔ اس نے اپنی تلوار زمین پہ پھینک دی۔ نہیں، میں تم سے نہیں لڑ سکتا۔ ایلن کیریز می، ایلن مجھے لے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی میرا سارا غصہ چلا گیا۔ کاش کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ میں نے نہ کہا ہوتا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے ان آخری چند دنوں سے پہلے ایلن کی تمام مہربانیاں اور ہمت یاد تھی، اور اس نے میری کس طرح مدد کی تھی۔ اسی وقت میری بیماری اور میرے پہلو میں درد اچانک خراب ہونے لگ گیا۔ میں فخر کرنا بھول گیا۔ ایلن، میں نے کہا، اگر آپ میری مدد نہیں کرتے تو مجھے یہیں لیٹ کے مر جانا چاہیے۔ برائے کرم مجھے ایسے گھر لے چلیں جہاں میں آسانی سے مر سکوں۔ کیا تم چل سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، بغیر مدد کے نہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میری ٹانگیں نیچے کی طرف جھک رہی ہیں اور میرے پہلو میں گرم چھری کی طرح درد ہے۔ اگر میں مر گیا تو تم مجھے معاف کرو گے؟ میرے دل میں نے ہمیشہ آپ کو پسند کیا ہے، یہاں تک کہ جب میں غصے میں بھی تھا۔ ایسے مت کہو، ایلن نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہم بالکل چلیں گے اور ایک گھر تلاش کریں گے جہاں آرام کر سکیں۔ گاؤں میں میرے دوست ہیں، میرے بازو پکڑو۔ ہم بڑی مشکل سے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایلن تقریباً رو رہا تھا۔ ڈیوڈ، میں غلط تھا، میں تم پہ مہربان نہیں رہا۔ میں بھول گیا تھا کہ تم صرف ایک چھوٹے لڑکے تھے، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ تم تقریباً مر رہے ہو۔ مجھے معاف کر دو۔ اوہ ایلن، چلو اب بھول جاؤ، میں نے کہا، جھگڑے کے ذمہ دار ہم دونوں تھے۔ لیکن کیا ہم گاؤں کے قریب ہیں؟ ہاں، ہم جلد ہی وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ پہ لاد لوں۔ ارے آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے کہا، میں آپ سے 1 فٹ لمبا ہوں۔ نہیں، آپ نہیں ہیں، تو مجھ سے تھوڑا ہی اونچا ہو، میں تمہیں لے جا سکتا ہوں۔ تم مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں واقعی نہیں جانتا، ایلن نے کہا، میں نے سوچا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں کیونکہ ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن اب ہمارے جھگڑے کے بعد تو میں تمہیں اور زیادہ پسند کرتا ہوں۔ A friendly house، ایک دوستانہ گھر۔ ایلن نے گاؤں میں پہلے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ ایک قبیلے سے آئے تھے جو ایلن کے خاندان کے ساتھ دوستانہ تھا۔ انہیں میکلارن کہا جاتا تھا۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے، میں بستر پہ گیا اور ایک ڈاکٹر لایا گیا۔ وہ ایک اچھا ڈاکٹر تھا اور میں جوان اور صحت مند تھا، اس لیے 1 ہفتے بعد میں بہت بہتر تھا۔ 1 مہینہ تھا تاہم اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سفر کر سکوں، ایلن مجھے نہیں چھوڑے گا، حالانکہ اس کے لیے گاؤں میں اتنا لمبا رہنا بہت خطرناک تھا۔ دن کے وقت وہ قریبی پہاڑی کے پہلو میں ایک چھوٹی لکڑی کے نیچے ایک سوراخ میں چھپ جاتا تھا۔ رات کو وہ مجھ سے ملنے آتا، میں اسے دیکھ کے ہمیشہ بہت خوش ہوتا تھا۔ میکلارنس کو ایلن کو اپنے مہمان کے طور پر رکھنے پر بہت فخر تھا، اور وہ سب میرے ساتھ بہت مہربان تھے۔ فوجی کبھی اس گھر کی طرف نہیں آئے، حالانکہ ایک بار
ان کے ایک گروپ کو گاؤں کے نیچے وادی کے نیچے سے گزرتے دیکھا گیا تھا۔ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں گاؤں میں کیوں ہوں یا کہاں جا رہا ہوں۔ اس بات نے مجھے بہت حیران کیا کیونکہ وہاں بہت سے لوگ جانتے تھے کہ میں میک لارنس کے گھر پہ ہوں اور ہمارے بارے میں اب تک اشتہارات بھی چھپ چکے تھے۔ ان میں سے ایک پن کے ساتھ میرے بستر کے نیچے لگایا گیا تھا۔ مسٹر میک لارن کو یقیناً معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیں گے اور نہ ہی گاؤں میں اس کے دوست۔ ایک دن رابن اور نامی ایک شخص مجھ سے ملنے آیا۔ وہ ایک مشہور جلا وطن اور ایلن کا دشمن تھا۔ وہ بڑے احترام کی نظروں سے میرے کمرے میں آیا۔ مجھے یقین ہے، اس نے کہا، تمہارا نام بالفور ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، میرا نام ڈیوڈ بالفور ہے۔ میں آپ کو بتانے آیا ہوں، اس نے کہا، بیت سے تعلق رکھنے والے بالفور نامی شخص پرسٹن پینس کی لڑائی میں ڈاکٹر تھا۔ اس نے میرے بھائی پہ بہت مہربانی کی اور اس کی ٹانگ کو ٹھیک کر دیا تھا جو جنگ میں زخمی ہو گیا تھا۔ اگر آپ اس آدمی کے رشتہ دار ہیں تو مجھے ہر طرح سے مدد کرنے میں خوشی ہوگی۔ اس کا جواب دینا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اپنے خاندان کے بارے میں بہت کم جانتا تھا۔ میرے چچا نے ہمارے معزز رشتہ داروں کے بارے میں بات کی تھی، لیکن میں ڈاکٹر بالفور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے رابن کو یہ بتایا۔ وہ ایک دم مڑ گیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اس سے مسٹر میک لارن کو کہتے ہوئے سنا کہ میں صرف کچھ احمق تھا جس کا دنیا میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور جو اپنے باپ کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ ایک تھے۔ میری اور میرے خاندان کی بے عزتی ہوئی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا اس کے میں اس بارے میں بات کرتا۔ دا کانٹیسٹ، مقابلہ۔ اسی وقت ایلن وہاں پہنچا اور رابن اور ایک سے ملا۔ دونوں ایک دوسرے کو ایسے گھور رہے تھے جیسے کتے ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ وہ غصے اور غرور سے پھولے دکھائی دے رہے تھے۔ ہر ایک نے اپنی تلوار کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تاکہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسٹر میک لارن بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں لڑ پڑے۔ حضرات، اس نے کہا، میرے پاس ایک خیال ہے۔ یہ ہیں میرے بیک پائپس۔ آپ دونوں مشہور پائپر ہیں اور اکثر ہم نے بحث کی ہے کہ آپ میں سے بہتر کون ہے۔ اب ہم فیصلہ کرنے کے لیے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایلن نے رابن کی طرف دیکھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ پائپ تھوڑا سا بجاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں ایک بہترین پائپر ہوں، رابن نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو کافی فخر کی بات ہے، ایلن نے کہا۔ آؤ ہم مقابلہ شروع کریں اور پھر آپ کو سچ پتہ لگ جائے گا، رابن نے کہا۔ مسٹر میک لارن نے اپنے بیک پائپس لانے کے لیے جلدی دکھائی۔ وہ ایلن اور رابن کو لڑائی شروع کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس نے اپنے مہمانوں کو کچھ ہیم اور کچھ اچھا میٹھا مشروب دیا۔ دونوں آدمی آگ کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ رابن نے کہا کہ وہ کچھ نہیں کھانا چاہتا کیونکہ وہ مقابلے کے لیے اپنی سانس بچانا چاہتا تھا، لیکن ایلن نے 10 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا تھا اور وہ بہت بھوکا تھا۔ میں تم پہ کوئی برتری حاصل نہیں کرنا چاہتا، رابن نے کہا۔ کھاؤ پیو، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ جب دونوں نے تھوڑا کھانا کھا لیا تو رابن نے بیک پائپ لے کر ایک دھن بجائی۔ ہاں، ایلن نے کہا، تم اچھا بجا سکتے ہو۔ اس نے اپنے حریف سے ساز لیا۔ پہلے اس نے وہی دھن بجائی جس طرح رابن نے دھن بجائی تھی، پھر اس نے اسے مختلف انداز میں بجایا۔ میں رابن کے کھیل سے لطف اندوز ہوا، لیکن میں ایلن کے کھیل سے خوش تھا۔ یہ برا نہیں ہے، رابن نے کہا، لیکن آپ ہائی نوٹس میں اچھے نہیں ہیں۔ ایلن کا چہرہ چمکدار سرخ ہو گیا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چیخا۔ چلو، رابن نے کہا، کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ تم ہار گئے ہو؟ اس نے ایلن سے پائپ لیا اور جس طرح ایلن نے بجایا تھا اسی طرح کی دھن بجائی، سوائے اس نے ایلن کے تمام غلطیوں کو درست کیا۔ ایلن کے چہرے پہ بہت غصہ تھا۔ بس کافی ہے، اس نے کہا، تم اچھے پائپر ہو۔ اس نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا جیسے وہ گھر سے باہر نکلنے والا تھا۔ یہ ایلن کی پسندیدہ دھنوں میں سے ایک تھی۔ اس کا چہرہ بدل گیا اور اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا اور اپنی فیوریٹ اسپیشل اسٹیورٹ سانگ کی ٹون سننے لگا۔ رابن آک، اس نے کہا، تم تو ایک عظیم پائپر ہو۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تمہارے سامنے پائپ بجا سکوں۔ میں ایسے آدمی سے نہیں لڑ سکتا جو بیک پائپ اتنا اچھا بجاتا ہے۔ جھگڑا ختم ہو گیا۔ ساری رات آگ کے سامنے بیٹھے وہ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور پائپ بجاتے رہے۔
وی کنٹینیو آور جرنی، ہم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اب اگست تھا اور میں اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے کافی حد تک ٹھیک تھا۔ موسم گرم اور دھوپ والا تھا۔ ہم نے سوچا کہ یہ ایک خوشگوار سفر ہوگا۔ اب تک ہمارے پاس پیسے بہت کم تھے۔ اگر ہم جلدی مسٹر رینکلر تک نہ پہنچے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ ایلن نے سوچا کہ شاید اتنے عرصے کے بعد فوجیوں نے ہمیں تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ ہمیں اب بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ہمیں وہاں جانا چاہیے جہاں ریڈ کوٹس ہمیں ڈھونڈنے کی توقع نہیں کریں گے۔ ہم اسٹرلنگ کے پرانے پل پر جائیں گے۔ پہلی رات ہم اس راستے میں مسٹر میکلارن کے ایک دوست کے گھر گئے۔ دوسری رات ہم باہر ہیدر میں سو گئے۔ زمین خشک اور کافی گرم تھی۔ شام کو ہم ایلن واٹر پہنچے اور اس کے کنارے سے چلتے رہے یہاں تک کہ ہم اسٹرلنگ کو دیکھ سکتے تھے۔ ایلن نے کہا، آپ اب اپنے ہی ملک میں ہیں ڈیوڈ، کاش ہم پھر تو فورٹ کو عبور کر سکیں۔ ہم کوئنز فیری میں ہوں گے اور ہماری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ایلن واٹر میں ہم ایک چھوٹے سے ریتیلے جزیرے پہ اپنا کیمپ بنایا۔ یہاں سے ہم اسٹرلنگ کیسل کو دیکھ سکتے تھے اور قلعے کے میدان میں سپاہیوں کو مارچ کرتے ہوئے سن سکتے تھے۔ قریبی ایک کھیت میں ہم نے آدمیوں کو بھیڑوں کی اون کاٹتے ہوئے دیکھا اور انہیں باتیں کرتے ہوئے سنا۔ ہمیں لیٹنا پڑا اور خاموش رہنا پڑا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھے یا سنے۔ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگا اور آدمیوں نے کھیتوں میں کام کرنا چھوڑ دیا، ہم پانی کے پار اسٹرلنگ کے پل کی طرف چل پڑے۔ پل قلعے کے قریب تھا۔ قلعے کی کھڑکیوں میں چند روشنیاں تھیں، لیکن پل پر کوئی گارڈ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ بہت ساکت اور خاموش تھا۔ میں دریا کی دوسری طرف جانا چاہتا تھا۔ آخر کار سب محفوظ تھا۔ آؤ ایلن، میں نے بےتابی سے کہا، آؤ پل کے پار چلتے ہیں۔ نہیں، اس نے کہا، ہمیں جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محفوظ نہ ہو۔ ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ پل پر کوئی گارڈ نہیں ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک ہم ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے لیٹے رہے۔ قلعے کی دیواروں پر پانی کے چھینٹے کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت چل پڑی اور پل کے پار چلی گئی۔ اس کے پاس چلنے میں مدد کرنے کے لیے ایک چھڑی تھی اور وہ بہت زیادہ کھانستی تھی۔ اندھیرا اتنا تھا کہ جب وہ ہمارے پاس سے گزری تو ہم اسے نہیں دیکھ سکے۔ کچھ دیر انتظار کیا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس نے اب تک پل عبور کر لیا ہوگا۔ نہیں، ایلن نے کہا، میں اب بھی اس کی چھڑی کو پل پر ٹیپ کرتے ہوئے سن سکتا ہوں۔ پھر ہم نے ایک محافظ کی آواز سنی۔ وہ کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ جب ہم پل پر پہنچے تو گارڈ سو رہا ہوگا۔ اس وقت ہم شاید اس پل کو بحفاظت پار کر لیتے، لیکن اب ہم نے اپنا موقع گنوا دیا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا اور ہمارے لیے اس پار چل جانے کی کوشش کرنا خطرناک تھی۔ یہ ہمارے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے، ایلن نے کہا، گارڈ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ چلو چلتے ہیں۔ وی مسٹ فائنڈ اے بوٹ، ہمیں ایک کشتی تلاش کرنی ہوگی۔ ہم کھیتوں میں سے رینگنے لگے، پھر ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ایک سڑک جو مشرق کی طرف جاتی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایلن کہاں جا رہا ہے۔ میں نے بہت حوصلہ شکنی محسوس کری۔ چند منٹ پہلے میں خود کو مسٹر رینکلر کے دروازے پہ دستک دینے اور اپنی وراثت کا دعویٰ کرنے کا تصور کر رہا تھا، اور اب ہم دریائے فورٹ کے غلط کنارے پہ تھے۔ ہم دریا کو کیسے پار کریں گے؟ تم کہاں جا رہے ہو ایلن؟ میں نے پوچھا۔ میں دریا کو اس جگہ تک جا رہا ہوں جہاں سے وہ فرد بنتا ہے۔ چونکہ ہم دریا کو پار نہیں کر سکتے، ہمیں فرد کو عبور کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ لیکن ایلن، میں نے احتجاج کیا، فرد کے پاس کوئی پل نہیں ہے۔ نہیں، اس نے کہا، ہمیں کشتی لینا پڑے گی۔ ایلن، ہمارے پاس صرف 3 شلنگ رہ گئے ہیں، یہ ایک کشتی کے لیے کافی نہیں ہے۔ ڈیوڈ، اگر میں بھیک نہیں مانگ سکتا، ادھار نہیں لے سکتا، ایک کشتی چرا بھی نہیں سکتا، تو میں ایک کشتی بناؤں گا، اتنی فکر نہیں کرو۔ ہم رات بھر پہاڑوں کے نیچے چہل قدمی کرتے رہے اور صبح ہوتے ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے جس کا نام لینکلنگ تھا۔ گاؤں پانی کے کنارے پر تھا۔ ہم دوسری طرف فرد کے پاس کوئن فیری دیکھ سکتے تھے۔ یہ اتنا قریب تھا کہ میں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ گھروں اور کھیتوں اور ان میں موجود لوگوں کو بھی۔ فرتوں میں بہت سی کشتیاں تھیں، لیکن ہم اسے عبور نہیں کر سکے۔ اس کے اوپر مسٹر رینکلر کا گھر تھا جہاں بڑی دولت میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن یہاں میں فرد کے غلط سائڈ پر تھا، غریب کپڑوں میں ملبوس، جیب میں صرف 3 شلنگ۔ میں ریڈ کوٹس کو مطلوب تھا اور میں ایک جلا وطن کے ساتھ تھا جس پہ قتل کا شبہ تھا،
او ایلن، میں نے کہا، وہیں ہماری مہم جی کا خاتمہ ہے۔ پرندے اور کشتیاں جتنی بار چاہیں پانی کے اس پار جا سکتے ہیں، تمہارے اور میرے علاوہ کوئی بھی اسے عبور کر سکتا ہے۔ یہ بات میرا دل توڑنے کے لیے کافی تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 8 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔